रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क़यामत का दिन हक़ है, कोई माने या ना माने, बल्कि एक जुमला अक्सर बोला जाता है कि क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में क़यामत की कुछ ऐसी हैरत अंगेज़ निशानियाँ बताएंगे कि जिसे हर आम आदमी भी क़यामत की तस्दीक करता नज़र आएगा। मज़हबी कुतब में क़यामत के आने से पहले बहुत सारी अलामात का ज़िक्र किया गया है। क़यामत की अलामात में से सबसे पहली अलामत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी और आपकी वफ़ात है। पिछली आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब नबुल साह लिखा है, जिसका मतलब है क़यामत का नबी, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी होंगे जिनकी उम्मत पर क़यामत कायम होगी। क़यामत आने से कबल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कुछ निशानियां बताई हैं कि औलाद नाफरमान हो जाएगी, बेटियां तक माँ की नाफरमानी करने लगेंगी, दोस्त को अपना और बाप को पराया समझा जाने लगेगा, इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। दीन का इल्म लोग दुनिया कमाने के लिए हासिल करने लगेंगे, नाअहल लोग अमीर और हाकिम बन जाएंगे और हर किस्म के मामलात अहदे नाअहलों के सुपुर्द हो जाएंगे। जो जिस काम का अहल हो और लायक ना होगा वो काम इसके सुपुर्द हो जाएगा। लोग ज़ालिमों और बुरे लोगों की ताज़ीम इस वजह से करने लगेंगे कि ये हमें तकलीफ़ ना पहुँचाएंगे। शराब खुल्लम खुल्ला पी जाने लगेगी। अलानिया तौर पर नाचने और गाने वाली औरतें आम हो जाएंगी। गाने बजाने का सामान और आलात मौसीकी भी आम हो जाएगी। लोग उम्मत के पहले बुज़ुर्गों को बुरा भला कहने लगेंगे। झूठ आम फैल जाएगा और झूठ बोलना कमाल समझा जाने लगेगा। अमीर और हाकिम मुल्क की दौलत को ज़ाती मलकियत समझने लगेंगे। अमानत में ख़यानत शुरू हो जाएगी। अमानत के तौर पर रखवाई जाने वाली चीज़ों को लोग ज़ाती दौलत समझने लगेंगे। नेक लोगों की निस्बत गलतकार किस्म के लोग अपने अपने कबीले और इलाके के सरदार बन जाएंगे। शर्म हया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अभी मौजूदा ज़माने में आप खुद देखिए, ये सब अलामातें पूरी तरह मौजूद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत आने से पहले जुल्म व सितम आम हो जाएगा। ईमान सिमट कर मदीना मुनव्वरा की तरफ चला जाएगा। जैसे सांप सुकड़ कर अपने बिल की तरफ चला जाता है, ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि दीन पर कायम रहने वाले की वो हालत होगी जो हाथ में अंगारा पकड़ने वाले की होती है। ज़कात को लोग तावान समझने लगेंगे। माले गनीमत को अपना माल समझा जाने लगेगा। माँ की नाफरमानी और बीवी की फरमाबरदारी शुरू हो जाएगी। औरतें ज़्यादा और मर्द कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का निगरान होगा। ज़नाकारी और बदकारी आम हो जाएगी। हत्ता कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ज़माने में लोग अपनी बीवियों के साथ ज़ना करेंगे। बल्कि जब हमने ये हदीस पाक पढ़ी कि लोग अपनी बीवियों के साथ ज़ना करेंगे तो हमें इस बात की समझ नहीं आई। तो हमने एक आलिम दीन से पूछा कि इसका क्या मतलब है कि लोग अपनी ही बीवी से ज़ना करेंगे। तो इन्होंने फरमाया कि हाँ, इसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत इसकी ये है कि मर्द या औरत कोई कुफ्रिया बोल दे और निकाह टूट जाए और इनको इसका पता ही ना हो कि निकाह टूट गया है या नहीं। और आजकल तो ये बात आम है, लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं। बल्कि कारी सनाउल्लाह पानीपति ने लिखा है कि अगर दो बंदे गुफ्तगू कर रहे थे, एक ने कहा कि ये तो शरीयत की बात है और अगले ने जवाब दिया कि परे रख शरीयत को, तो वो आदमी काफिर हो गया। तो इस तरह हमें चाहिए कि हम उलमा से पूछें कि कलामाती कुफ्र कौन कौन से हैं। ये ना हो कि हम ऐसे जुमले बोलें और कुफ्र का इर्तिकाब कर रहे हों। तो फरमाया कि मर्द करीब क़यामत में अपनी बीवियों से ज़ना करेंगे। एक सूरत तो ये है कि ये कुफ्रिया कलमात बीवी बोले तो भी निकाह टूटा, और अगर खामद बोले तो भी निकाह टूटा। और दूसरी सूरत एक दूसरे के साथ बहस, और ये तो हर घर की बात नज़र आती है। जब शादी हुई तो मैं बोलता था और बीवी सुनती थी। इसने कहा फिर
پھر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا۔ اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ بڑھاپے میں بحث اور تکرار اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے، مرد کی زبان میں کنائیہ طلاق نکل جاتی ہے۔ کنائیہ کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسے کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے۔ اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے۔ اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنایا میں طلاق ہو جائے، جنہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج تو یہ حالات ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں ایک گھر میں، ایک کمرے میں، تو یہ زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائیں اس سچے نبی کی مبارک زبان پر۔ آج سے 1400 سال پہلے خبردار کر دیا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ علماء کرام اس نشانی کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارتیں بنانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارت موجود ہو، وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا سبب قرار دیتے ہیں۔ ان جیسی دیگر کئی نشانیاں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کو چرانے والے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے کہ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جو دڑا دڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ غرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور پیش گوئی پوری ہو گئی ہے، اپنے نقطہ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والے امریکہ نے صدر کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک العراق کے کنوؤں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے، تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ سعودیہ عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جیسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوگا، جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصل اگ آئے گی۔ یوں یہ پیش گوئی بھی اپنی تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔
اگر احادیث میں غور کریں تو مشرقی وسط کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ ناظرین یاد رکھیے، احادیث مبارک کی روح سے شام، اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے۔ اب جب کہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بوڑھے، عورتیں اور بچے شہید ہوئے اور لاتعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور اتنے ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں، لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزا کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، امریکہ جو بھی یہاں جھوٹے بہانے بناتے ہیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل۔ چنانچہ کتاب میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح قیامت سے متعلق ہمیں یہ خبر بھی ملتی ہے کہ قیامت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے بیان ہوئی ہے کہ عراق کا مشہور دریا فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے۔ چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے سونے کی پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو۔ جب یہ علاماتیں ظاہر ہوں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا۔ اس میں سرخ آندھیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دنس دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر بے در پہ کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جیسے ہار کا ڈاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ زمانہ وقت کے گھوڑے کو پڑ لگائے، جس تیزی سے گزر رہا ہے، اسی تیزی سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بتدریج قرب قیامت کی آمد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کئی نشانیاں پوری ہو کر قیامت کے قریب ہونے کو واضح کر چکی ہیں اور اب کچھ ہی علامات باقی ہیں۔ دجال ایسا خطرناک اور عظیم فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو اس بارے میں اس قدر واضح بتایا کہ صحابہ کرام کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھیں اور صحابہ کرام دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے دجال کے خروج سے قبل کی جو نشانیاں بتلائی ہیں، ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آج کل ڈش ٹی وی، کمپیوٹرز اور موبائل کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اونچے اونچے اور پختہ گھروں کی تعمیر کی خواہش ہوگی۔ آج کل غریب سے غریب تر لوگوں کے بھی پکے مکان سب کے سامنے ہیں۔ مساجد سے دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا۔ پانی کی قلت ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی مثال ان دنوں ہمارا وطن عزیز ہے۔ دجال کے خروج کے بعد اس کی حیران کن طاقتوں کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں، مگر قابل غور
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس کو ادا کی گئی طاقتوں کے حوالے سے یہودی قوم بڑی تیزی کے ساتھ تجربات میں مصروف ہے۔ روایات میں ہے کہ وہ بارش برسانے پر قدرت رکھتا ہوگا۔ مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تہ و بالا کرنے کی قدرت رکھتا ہوگا۔ الاسکا میں لگائے گئے پروگرام ہارپ کو کون نہیں جانتا، جس کے تحت دنیا میں کہیں بھی مصنوعی طور پر زلزلے، سیلاب اور سونامی لائے جا سکتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کے مطابق دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں قتل کریں گے۔ یہودی اس مقام پر اپنے مسیحا کو فرار کروانے کے لیے ایئرپورٹ تیار کر چکے ہیں۔ دنیا کا انتہائی تیز رفتار طیارہ موجود ہے جس پر کہ FIR یعنی کافر درج ہے کہ دجال کے ماتھے پر بھی کافر لکھا ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں یہودیوں کو پناہ دینے والے درخت غرقد کا ذکر بھی ہے۔ آخری جنگ میں جب یہودی مسلمانوں سے چھپنے کے لیے پتھروں، درختوں کی اوٹ لیں گے تو سوائے غرقد کے تمام چیزیں مسلمانوں کو اپنے پیچھے یہودیوں کی موجودگی کا پتہ دیں گی، اور معروف ملکی و غیر ملکی ویب سائٹس کے مطابق یہودی غرقد کے باغات تیزی سے لگا رہے ہیں۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ مسلم ممالک کی اکثریت باقی نہ رہے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت خانہ جنگی کا شکار رہیں گی۔ عرب خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ شان و شوکت والی حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے قریب تر یہود و نصاری پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمان اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور پوپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرق وسطی متوقع ہے۔ یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجشیں اور کشمش میں لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جگڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپسی کا رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم میں فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بہت مشکل آنے والے ارادوں بڑے پر فتنہ نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ جس میں فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے جیسے داغا ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ موبائل کے بے جائے استعمال، راتوں کو دیکھ کر تک جاگنے سے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نمازوں کو ترک کرنے سے روکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ بہت دشوار ہوگا۔ البتہ دور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ تمام دور فتنہ و فساد سے معمور ہے۔
جنگوں و جدل اور مختلف طاقتوں کے مابین کھینچا تانی کا تسلسل رہے گا۔ حق و باطل کی محاذ آرائیوں میں خون انسانی اجزاء ہوگا۔ مسلمانوں نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے، دیگر مذاہب کے ماننے والے تو سب تیاری کی حالت میں ہیں۔ یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، مسیح اپنی تہی تیار کر رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے ظہور ہوگا۔ عصر کا وقت ہوگا۔ دمشق کی مسجد اموا میں لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے، اور وہ مسجد کے مینار سے ہوتے ہوئے یوں صحن میں اتریں گے کہ دو فرشتے کے کاندھوں پر ہاتھ لگائے ہوئے ہوں گے، تازہ کیے ہوئے وضو کے ساتھ۔ پانی قطروں کی شکل میں ان کے بازوؤں سے ٹپکے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں وہ نماز ادا کریں گے۔ ان کی تدبیر میں بہت سے مسیح لوگ مسلمانوں کے ساتھ آ ملیں گے، یہاں تک کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کا ایمان ہے۔ مگر ناظرین ذرا ٹھہریے، اللہ کے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا وہ بیٹا مہدی جس کی امامت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسے بلند و مرتبہ نماز ادا کرنے پر فخر کریں گے، اسی مہدی کے ظہور پر سب سے پہلے خود مسلمانوں ہی کا ایک لشکر کافروں پر چڑھ دوڑے گا، جو اللہ کے حکم سے زمین بوس ہو جائے گا۔ مگر کلیجہ سا کٹ جاتا ہے یہ سن کر کے کیا مسلمانوں کو کبھی عقل سلیم عطا ہوگی کہ نہیں، یا ہم آل رسول سے دشمنی کرتے رہیں گے؟ جن یہودیوں سے عداوت ہے وہ تو اپنی ہاں کا سب سے اعلیٰ مذہبی مقام محض اپنے نبی جناب ہارون علیہ السلام کی آل کے لیے ہی مختص رکھتے ہیں، کسی اور کو وہ اس منصب پر فائز ہی نہیں ہونے دیتے۔ تو پھر ہم مسلمانوں کو یہ شعور کیوں حاصل نہیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو سرفرازیاں تو خود اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ بد نصیبی کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے روح گردانی کے مرتکب تو ہوتے ہی ہیں۔ اللہ رب العزت کے احکامات اور حکمتوں کے بھی عملاً انکاری ہیں۔ اب کون ہمیں سمجھائے کہ فرامین نبوی اور احکامات الہ کی سری خلاف ورزی آخر ہمیں کہیں کا نہ چھوڑے گی۔ سمجھنے کا وقت اب ہے کہ بعد ازاں پچھتاوے کے فرصت نہ ہوگی۔ فی الحال تو مختصر سی مہلت کا دور ہے، اسے غنیمت جانتے ہوئے ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہی پڑے گا۔ آخر کو ہونا تو وہی ہے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گے۔ کم از کم ہم اپنے برے انجام کا حصہ نہ بنے، تھوڑی سی کوشش تو کریں، بجائے اس کے کہ سرکشی کریں اور یوم آخرت ٹھکرا دیے جائیں۔ خدائے رحیم و کریم کی جنتوں میں ہمارا کوئی ٹھکانہ ہی نہ ہو، مہلت ختم ہو اور قہر خداوندی کا فیصلہ ہو جائے۔ بہت دیکھ لیے تاج و تخت، بہت سجا لیے گھر، بہت بہا لیے پاک و لہو، بہت دیکھ لی بربادی اور رسوائی، ہم کہیں رگے بھی سوچے بھی اور کوے کی طرح کہاں اڑتے جاتے ہیں۔ بے الا آخر باطل فنا اور حق کی بقا ہوگی، مگر ہم حق کو پانے کی تقدو تو کریں، درست تو کریں۔ ساقی کو یقیناً ہم پر ترس آ جائے گا، وہ ہماری امیدوں کے جام بھر دے گا۔ وہ قسام ازل ہے، جس کو جو چاہیے اپنی رضا سے دینے پر قادر ہے۔ ناظرین، مسلمان ہونے کا مطلب محض حج و نماز روزہ وغیرہ تو نہیں، عبادت گزار تو اسرائیل بھی ہے، بے حد تھا، آخر مردود ہوا، ابلیس اور شیطان کہلایا۔ مسلمان ہونے کا مطلب سچ بولنا، حق پر ڈٹے رہنا، صادق اور امین ہونا، دیانت دار اور آزاد ہونا، ہر قسم کی غلامی سے آزاد ہونا۔ ہماری مسجدیں گو نمازیوں سے بری ہوں، مگر بازاروں میں دھوکہ دہی سے مال کمانے کا رواج ہے، حق تلفی اور زیادتی کرنا شیوا ہے، جھوٹ اور فریب کا راج ہے۔ ہمارا جو کل تھا وہی آج ہے، کوئی تبدیلی، کوئی بہتری، کوئی خوبی نہیں۔ خوبی نہ آئی تو پھر ماضی میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور قاتلوں کے حصے میں جو رسوائی آئی، وہی آئندہ میں امام مہدی کے خلاف لشکر کشی کرنے والوں کے حصے میں آئے گی۔ بے شک ہمیں ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ جو ایسے کسی بدترین انجام سے بچنے کی صحیح کا آغاز آج کریں۔ خدا خوفی کا حامل مسلمان ہی اصل مسلمان ہے، اس کے لیے خیر کی نوید ہے، ورنہ عذاب ہے اور بہت شدید ہے، عذاب اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ
اللہ تعالی ہمیں ہر دور میں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔